براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں، وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ So we have to start it soon, but we have to start it right, which can cope with the world's development. So with this, I'm so glad, I'm so happy that when it comes to the treatment, when it comes to therapy, when it comes to medicine, we are talking. This herbal. So glad. I'm so happy that when it comes to the treatment, when it comes to therapy, when it comes to medicine, we are talking. This herbal and Chinese medicine and Unani medicine here in Pakistan, and we are taking it seriously. It was mentioned in the previous speeches. It is all about when we talk about the food and nutrition. Today it's all about the lifestyle. There's a phenomenon called lifestyle medicine uh, in all over the world, and here in Pakistan as well. And time has and research has proven that the human being has become rebellious, to the nature. Allah, who's the God, who has produced this human being as a product, we have gone and He has set some manual for this product to be used, of His product to be used. He has set the timing for sleep. He has set the timing for to get up. He has set the timing and rules and norms, what to eat, what to not eat, what time to eat, and what is the time where you should not eat. But we as a human being have become rebellious to the divine, to the nature, to our God in this manner. The time where Allah is asking to sleep, we get up at that time. The time where Allah is asking to not to eat, we start eating at that time. So what's happening? You are confronting the nature. So this product of God has spoiled, actually, has got corrupted. We have to bring ourselves in close to the nature. Listen to the nature. Listen to the pioneer who have created this body. He knows very well that what this body and what are the timings are required, and that is what called is lifestyle medicine. When you go to there are PhDs are being done in lifestyle with all these professors, doctors who have been writing medicine. If you go to them now they give you the prescription, but they won't write the medicine on that. They will write down a 1 week prescription, that what time you have to get up, what you have to eat, what time you have to sleep, and what are your day and nights activities would be. So this is called lifestyle. So we have to club this whole thing together, and then we have to move forward to have a healthier life, to create this entire ecosystem of health, where people are not falling sick, and government is not just making hospitals and bringing doctors in, and waiting for the sick people. No, that's not the healthier environment, and healthier country, and healthier society. We have to make this the well-being should be considered. Well-being should be the prime objective of the society, doctors, scientists, as well as the government. So with these activities, I am quite hopeful and optimistic. Inshallah ta'ala, Pakistan will play its role, and will play a very positive role. So congratulations, Dr. Saab. Thank you very much for giving me this opportunity, and I'm glad that today Islamabad is open. So we did not feel
دیگر خبریں شامل کرے کرم کے علاقے پارا چنار میں ایئرپورٹ دوبارہ فعال ہو گیا۔ آرمی ایویشن نے آپریشنل لینڈنگ اور ٹیک آف ٹرائلز کا کامیاب انعقاد کیا۔ ایئرپورٹ کی تعمیر و مرمت کو علاقے میں ایئر ٹرانسپورٹ کی بحالی کی جانب اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ آرمی ایویشن کے مجموعی طور پر 6 کامیاب لینڈنگ اور ٹیک آف ٹرائلز مکمل کیے۔ ایئرپورٹ کے رن ویز کو پیشہ ورانہ معیار اور اعلیٰ سیفٹی سٹینڈرڈز کے مطابق قرار دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہم کو بتاتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کو کس حد تک رائے دینے کا اختیار ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل کو فوری طلب کر لیا۔ سماعت کا حوالہ جانیں گے سماعت کے نمائندے قمر المنور سے۔ جی قمر المنور، بتائیے گا آپ کے پاس اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی، انجینئر محمد علی مرزا کیس میں اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے کے خلاف کیس کی آج یہ سماعت تھی، اور اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کو کس حد تک رائے دینے کا اختیار ہے، اس حوالے سے سماعت جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل کو اس حوالے سے طلب کیا اور ان سے یہ پوچھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کس حد تک اپنا دائرہ اختیار جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہے، اور یہ بھی بتانا ہوگا کہ اس حوالے سے کیا کیا قوانین جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یا تو 26ویں 27ویں ترمیم میں نظریاتی کونسل شریعت کوڈ کے اختیارات بھی واضح کر دیتے، تاہم اس حوالے سے اب فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دونوں فریقین کو جو ہے وہ سن لیا گیا ہے، اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ آج ہی سنایا جائے گا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کو کس حد تک رائے دینے کے اختیار ہے، اس میں تمام جو فریقین تھے، جس میں ڈاکٹر اسلم خاکی جو تھے وہ بھی وکیل تھے، ان کی جانب سے بھی دلائل جو ہے وہ دیے گئے۔ اب دونوں جانب سے دلائل سننے کے بعد اب فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ کچھ ہی دیر بعد اس کا فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ کس حد تک اپنی رائے جو ہے وہ دے سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کے لیے شکریہ آپ کا۔ پہلگام فالز فلیگ کے بعد تصدیق اور ثبوت کے بغیر بڑے بڑے دعووں اور بے بنیاد الزامات نے بھارتی میڈیا کے ڈھول کا پول کھول دیا۔ پہلگام ڈرامے کے بعد بھارتی میڈیا نے بین الاقوامی سطح پر اپنی ساکھ اور پیشہ ورانہ وقار خود داؤ پر لگاتے ہوئے مودی سرکار کے جنگی ترجمان کا شرمناک کردار ادا کیا۔ بھارتی میڈیا اپنی نشریات کے ذریعے مسلسل جنگی جنون کو ہوا دیتے ہوئے جعلی خبروں کے ذریعے اپنے عوام کو گمراہ کرتا رہا، جبکہ 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگی کشیدگی کو ہوا دینے کی مذموم مہم جاری رکھی گئی۔ بھارتی اینکرز اپنے ٹی وی سٹوڈیوز کو جنگی کمروں میں تبدیل کر کے خطے کا امن تباہ کرنے اور جنگی جنون پھیلانے پر تل گئے۔ کراچی پورٹ کو آگ لگانے اور میزائل حملوں کی دھمکیاں دے کر بھارتی میڈیا اپنی ذہنی پسماندگی اور شدید عدم تحفظ کا ثبوت دیا۔ پہلگام فالز فلیگ اگر کسی بیرونی قوت نے کیا تو بھارت کی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کہاں تھی؟ ان کی ناکامی پر اٹھنے والے سخت سوالات کے جوابات کیوں نہیں دیے جاتے؟ عالمی میڈیا ہو یا بھارتی عوام، 1 سال بعد بھی سب مودی سرکار سے جواب ملنے کے منتظر ہے۔ بھارت 2016 کے اڑی، 2019 کے پلوامہ اور 2025 کے پہلگام جیسے فالز فلیگ کرنے میں تاریخ رکھتا ہے۔ ماہرین کے مطابق دنیا اسی لیے بھارت کی مظلومیت پر مبنی جھوٹے بیانیے پر کوئی کان نہیں دھرتی۔ بھارتی عوام نے داخلی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے بی جے پی کے پرانے ہتھ کنڈے یکسر مسترد کرتے ہوئے منظم سازش، مجرمانہ سیکیورٹی غفلت اور نااہلی پر سنجیدہ سوالات اٹھائے۔ کشمیر کے عوام اور بھارتی سیاسی جماعتوں نے بھی پہلگام فالز فلیگ ڈرامے کو منظم سازش قرار دیا۔ پہلگام فالز فلیگ کا ڈرامہ رچانے کے مذموم مقاصد بے نقاب۔ مودی سرکار نے سیکیورٹی ناکامی چھپانے کے لیے مسلم مخالف تعصب کے تحت کشمیریوں کا جینا محال کر رکھا ہے۔ انہیں بے دخل کر کے گھر مسمار کیے جا رہے ہیں۔ بین الاقوامی نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق بی جے پی مقبوضہ خطے میں کشمیریوں کی آبادیاتی ساخت تبدیل کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ بغیر کسی تحقیق اور شواہد کے مقامی کشمیریوں کو دہشت گرد قرار دے کر ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں آپریشن کے نام پر بھارتی فوج نے کشمیری خواتین کو ہراساں کر کے ریاستی درندگی کا ثبوت دیا۔